नाजरीन कराम, सैयद अयाज मुफ्ती हाजिर है बज़्म अयाज मुफ्ती के साथ। और हम ये एक प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं स्ट्रीम की दुनिया में। यानी आप जानते हैं जूम है, बहुत सी एप्लीकेशंस है। तो उस तमाम एप्लीकेशंस ने कोरोना के दिनों में लोगों का बहुत साथ दिया। तो उसी चीज से सबसे ज्यादा जो है वो, यानी ऐसे तमाम शोरा जो अ, गालिबन जो बड़े बड़े लोगों को जो बुलाया जाता है उनकी वो मोनोपोली तकरीबन खत्म होकर रह गई और बड़े बड़े टैलेंट सामने आए। और लिहाजा इसने मेरे ख्याल में उर्दू दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया है। ये जूम मीटिंग दे चुके इसमें फिर वो जो पैसे का सिलसिला बीच में होता है, कमर्शलाइजेशन, वो तकरीबन खत्म होकर रह जाती है। चूंकि आप इसमें दूसरे शायर को बुला लेते हैं, वो भी अगर सुखनवर है, सुखन की खिदमत करना चाहता है तो यकीनन आपके सामने आ जाएगा। और अगर वो चाहता है कि नहीं, उसको बड़ा फर्स्ट क्लास का टिकट दे के भेजा जाए, तो वो सिलसिला आपको पता है डिफरेंट होता है। तो कम से कम इस स्ट्रीम यानी मुशायरों ने उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। अब आप फ़ोन पे किसी के साथ भी बड़ी शख्सियत के साथ बात करके और उसमें बड़े-बड़े टैलेंटेड जो शायर हैं उनको बुला सकते हैं। तो आज मैंने जो पहली महफ़िल जो है हम इस सिलसिले की कर रहे हैं, उसमें मेरे साथ हैं अल्ताफ़ बुखारी साहब। अल्ताफ़ बुखारी साहब, आपकी आमद का बेहद-बेहद शुक्रिया। अ, लीजिए, मैं उनको स्टेज दे रहा हूँ ताकि वो स्टेज पे मेरे साथ आ सकें। अ तो ये मेरे पास यानी स्टेज पे मौजूद हैं वो। मैं फेस टू फेस आ जाते हैं। अल्ताफ बुखारी साहब, आपका बेहद-बेहद शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का। जी, शुक्रिया सर, नवाज़िश आपकी। और हम ये इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम कर रहे हैं और इनके कुछ दोस्तों को भी मैंने इसमें इनवाइट किया था। लेकिन बदकिस्मती से आपको पता है कि पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो भी है, इंटरनेट पे बहुत सी पाबंदियाँ भी हैं। तो उधर थोड़ा-सा अभी आजकल इश्यू है, लेकिन जल्द या बदेर हम इंशाअल्लाह हमारे साथ वो तमाम दोस्त जो हैं, वो भी शरीक हो जाया करेंगे। और अभी जो है वो सिलसिला ये है कि हमारे पास मौजूद है शायर जमाल, इन्हें कहा जाता है हमारे हलके में। और बहुत खूबसूरत शायरी, बल्कि मैं इनके मतलब ये कहा करता हूँ कि जो हमारे यानी एक ये 60 से 70 का जो दौर है, उसके बाद जो भी बड़े बड़े उसमें शोरा आए हैं जिन्हें तरक्की पसंद शोरा भी कहा जाता है, तो उनकी जो विरासत है या मीरास है, अगर उसे लेके चल रहा है खुसूसन नज्म की दुनिया में, तो वो जनाब अल्ताफ बुखारी साहब हैं। तो अल्ताफ जो हैं वो नज्म में इनकी यानी इनका तूती बोलता है यहाँ पर ह्यूस्टन में। और इनकी 2 किताबें भी जो हैं वो मंज़र आम पर आ चुकी हैं, जिनमें से एक का नाम है, एक का सो अल्ताफ बुखारी साहब जो हैं, उनकी माशाल्लाह अब तक 2 किताबें जो हैं, वो आ चुकी हैं। एक अश्क अंदलीब के नाम से और दूसरी किताब ने बड़ी धूम मचाई और उसका नाम है रक़्स आवारगी। तो अपने अल्ताफ भाई, आपका ये सफ़र जो है अश्क अंदलीब से रक़्स आवारगी के मुतल्लिक, इसके मुतल्लिक थोड़ा-सा मुख्तसर सा कुछ बताना पसंद करेंगे? सर, ये मेरा सफ़र कुछ इस तरह का ही बेतरतीब और हादसाती था, जिस तरह के अभी आपने मुझे प्रोग्राम में लिया, बगैर किसी तैयारी के। जी, जी। तो उम, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा था कि इसके लिए कोई बाकायदा कोई तरतीब दिया जाए या कोई इंसान कोई प्लान करता है। बस शायरी थी शायद मेरे ख़मीर में, शेर फ़हमी तो थी। मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि मुझे शेर की समझ थी। और ठीक। मैंने बचपन में ही बड़े शुअरा को पढ़ा था। और अच्छा, ये पढ़ने से आपको चीज़ें आपके आपका दिल इस तरफ राग़िब हुआ या कोई सोहबतें ऐसी मिली? नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि पढ़ने से राग़िब हुआ, तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि पढ़ने के लिए कैसे राग़िब हुआ? मसलन मैंने जो पहली किताब पढ़ी बचपन में, जब आप यूँ समझ लें कि बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं, वो कौवे वाली या चिड़िया वाली, मैंने उस वक़्त हीर वारिस शाह पढ़ी थी और मैंने उस वक़्त सैफ अल मलूक पढ़ी थी,
ٹھیک ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد مجھے لگتا تھا کہ مجھے شعر اچھا لگتا ہے کوئی اور شعر کو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. صحیح صحیح. لیکن اس کا جو نقطہ عروج تھا وہ اس وقت مجھے یعنی سمجھ آیا جب میں نے اختر حسین جعفری کی شاعری پڑھی. اچھا، تو اختر صاحب سے آپ بڑے متاثر ہوئے؟ اختر حسین جعفری کی شاعری ایسی تھی کہ جس کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آنے والے وقتوں کی شاعری ہے. اس پر ہوں، ابھی تک اختر حسین جعفری کی شاعری کا فہم جو ہے وہ پوری طرح واضح نہیں ہوا. ٹھیک. وہ یعنی اتنی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی انہیں وہ مقام نہیں ملا جس کے وہ مستحق ہیں؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جعفری صاحب کی نظمیں پڑھیں نا تو وہ آپ کو ایک ایسے جہان میں لے جاتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ابھی ابھی آنے والے وقتوں کے شاعر ہیں وہ. اب اس ماشاءاللہ. سے زیادہ میں کیا ایکسپلین کروں. تو اچھا. جب میں نے ان کی شاعری پڑھی تو اس کے بعد شاید مجھے لگتا ہے کہ لاشعوری طور پر میں نے نظم لکھنے کی کوشش کی. اچھا. اور جو ہوتی ہے نا موضوعاتی نظمیں اس کے بعد میں نے مطلب لکھی. تو ٹھیک. اگر آپ یوں کہیں کہ اگر میری کی شاعری کو کوئی سمت ملی تو وہ یہاں امریکہ میں آنے کے بعد ہی جب یہاں پر مشاعروں میں جانا شروع کیا اور جب آپ جیسے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو پھر جب یعنی اس کو ایک باقاعدہ ترتیب سمجھ گئے یا سمت جو ہے وہ ملی. اس سے پہلے یہ سفر جو بھی تھا یہ واقعی رقص آوارگی کا ہی سفر تھا. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں رقص آوارگی کا حوالہ بھی دیا اور اسے بتایا بھی کہ کس طریقے سے یہ منصہ شہود پہ آئی. تو جناب علی، ہمارے جو اس کا فارمیٹ وہ یہ ہے کہ جس شاعر کو ہم دعوت دیتے ہیں ہم ان کا آپ کو کلام بھی سنایا کریں گے، اور یہ انشاءاللہ لائیو جایا کرے گا. اس وقت میں اسے ریکارڈنگ موڈ میں رکھتا ہوں چونکہ اس کے بعد ہم اسے لائیو کر دیں گے. تو اس میں فارمیٹ یہ ہے جناب الطاف بھائی کہ پہلے ایک یعنی چونکہ ناظم میں ہوں اس نشست کا، تو پہلے میں آپ کے سامنے اپنا کلام ایک آپ کی نظر کروں گا، جی اور بسم اس کے اللہ. بعد چونکہ آپ مین مہمان ہیں تو آپ سے ہم اے، یعنی ایک سے دو یا جتنی بھی وہ تو دوست یار اگر اور آ جاتے تو اور زیادہ مزہ آ جاتا. تو اس وقت ہم چاہیں گے آج پھر اس کے بعد آپ دو غزلیات کم از کم یا ایک غزل یا ایک نظم سنا دیں تاکہ ہمارے ناظرین کی کچھ جو ہے وہ سماعتیں جی جو جی ہے معطر ہو سکیں. تو جی آپ آج بسم میں اللہ. آپ کے سامنے ایک غزل آپ کی نظر کر رہا ہوں اور آپ کی وساطت سے تمام ناظرین کی اس دوران جو ہیں وہ چونکہ نیر صدیقی صاحب آ گئے ہیں تو میں انہیں بھی لے لیا ہے. نیر صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اور میں پہلے آپ ان آج سے پوچھ لیں کہ ان کو آواز آ رہی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے نیر بھائی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے آواز آ رہی ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کو بھی آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل بالکل بالکل. اچھا، اب بات یہ ہے کہ نیر بھائی ہمارے پاس موجود ہیں. تو نیر بھائی، آج کی محفل جو ہے وہ ہم نے اپنے ہیوسٹن کے بڑے معروف جو شخصیت ہے جناب شاعر جمال الطاف بخاری صاحب کے نام کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. اس سلسلے میں چاہ رہا تھا کہ ان کے تمام دوست احباب اور ان کے چاہنے والے جو ہے نا اور زیادہ آ سکیں. باہر دور اللہ کا شکر ہے کہ آپ دستیاب ہو گئے ہیں. تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں میں اس پروگرام میں، اس بزم ایاز مفتی میں. تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سے میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ رقص آوارگی کی طباعت میں اور میرا خیال ہے اس کی اسے یعنی اس کو سارے مراحل سے نکالنے میں کچھ ذمہ داریاں آپ کو بھی الطاف بھائی نے دی تھیں. تو اس حوالے سے جی آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، چونکہ اس دوران آپ کو تو کافی موقع ملا ہوگا رقص آوارگی کو پڑھنے کا بھی اور ان سارے مراحل سے گزرنے کا بھی. تو آپ کوئی ہاں رائے جی دینا بالکل. اچھا یہ ایک منٹ کے لیے میں ذرا قطع کلامی کی معافی چاہوں گا. یہ ان کے بولنے سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں کہ یہ ہمارے جو دوست اس وقت اسکرین پر ہیں ان کا نام ہے آفتاب احمد نیر صدیقی.
اچھا جی تو جی جی بنیادی طور پر نیر صدیقی صاحب جو ہیں یہ صحافی بھی ہیں اور خود شاعر بھی ہیں، اور بچوں کے ادب کے حوالے سے انہوں نے بڑا نام کمایا، ماشاء اللہ اور ماشاء ایک وقت میں یعنی پورے پاکستان میں یہ لیڈ کر رہے تھے جو بچوں کے رائٹر ہیں ان کے لیے۔ بالکل، ہم بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن ہم جو ہے نا نیئر کے ساتھ بھی ایک پروگرام کریں گے جو جی کہ جی، نیئر اور میں صاحب آپ کو کی. میں بتا رہا ہوں نا کہ اس کے بعد انہوں نے یعنی بطور طالب علم رہنما کے طور پر تو ان کو لوگ جانتے ہی ہیں، پھر انہوں نے صحافت میں جب قدم رکھا تو یہ کالم بھی لکھتے ہیں اور براڈ کاسٹر بھی ہیں، تکبیر نیوز ان کا ایک چینل بھی ہے، اور اچھا سب سے ماشاء بڑی اللہ. بات یہ ہے کہ یہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں سخن گر، جس کے بالکل میں نے. تحت انہوں نے جس کے باقی کام تو یہ کرتے ہی تھے، اب انہوں نے کتابیں چھایا کرنا شروع کی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور شاید آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ میں بہت سارے معروف شعراء کا کلام یہ چھاپ چکے ہیں، جن میں جناب ڈاکٹر افضال فردوس صاحب کی کلیات انہوں نے چھاپی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اچھا، اللہ. اس کے علاوہ وہ آپ کے دوست ہیں ڈاکٹر اپنا کیا نام ہے ان کا، وہ جن کو بابا ہیوسٹن کہتے ہیں آپ، تقوی صاحب. تقوی صاحب، اچھا ان کے 2 مجموعے نگر صدیقی نے چھاپے ہیں، اچھا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ہمیں یہ بھی شرف حاصل ہے کہ جو بھی ذمہ داریاں انجمن تقریر ادب کی آپ کی طرف سے تو خیر وہ ایک مارشل لا ہی حکم ہوتا ہے نا، کہ ابھی کرو بس، مطلب جس طرح ابھی آپ نے مجھے کہا کہ اب میزبان تیار ہو کے بیٹھے ہیں اور مہمان جو ہے وہ بیچارہ مطلب کہ اینی وے، تو وہ میں بتا رہا تھا کہ انجمن تکلیف ادب کی بھی جتنی بھی نشریاتی جو ہیں سروسز یا پاکستان میں بیٹھ کے یہ بہت بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی بالکل آپ کی وساطت سے، بلکہ ہیوسٹن کے چونکہ یہ پروگرام ظاہر ہے اس کے بعد یہ اویلیبل ہو جائے گا، تو اور بھی دیگر جو ہمارے ناظرین میں سے جو بھی لوگ یعنی سخنور ہیں یا سخن سے سخن پسند ہیں، ان کو بھی یہ ہے کہ نیئر بھائی کی خدمات سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں وہ. اور جی سخن گر کی میں نے خود بھی دیکھی ہیں، ان کی ماشاء اللہ پروڈکشنز جتنی بھی ہیں بہت قابل ستائش ہیں. اور دیگر یہ کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے کلیات افضال فردوس اور جی جی، اپنے تقوی صاحب کی کتاب میں بھی نمایاں رول پلے کیا ہے. جب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ انجمن تقدیس ادب کا میڈیا ایڈوائزر یہ ہیں، تو جب بالکل اصلی شکل لوگوں کو نظر آ گئی تو ہو سکتا ہے درمیان میں سے ہمیں ہٹ جانا پڑے۔ صحیح اور صحیح. بالکل بالکل ایسا ہی ہے، میرا خیال ہے کہ میں مخل ہو جاؤں اب تو بہتر ہے جی اچھا بسم اللہ۔ کہ ایسا ہے جناب کہ یہ جو گفتگو آپ دونوں احباب نے فرمائی یہ میرے لیے بڑے اعزاز کا باعث ہے، نہیں، وہ آپ کا اور تعارف تو سارا بتانا کچھ تھا یہ نا آپ کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ الطاف بخاری صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور اسی طرح با کرامت رکھے، ان کی کرامتیں ہیں یہ ساری، تو انہی کی وساطت سے ایاز مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی، انہی کی وساطت سے افضال فردوس صاحب سے ملاقات ہوئی، سید ظفر تقوی صاحب اور دیگر احباب جتنے بھی ہیں، یہ شاہ صاحب کی وساطت سے ہی ہوا ہے ممکن۔ تو جہاں تک بات ہے رقص آوارگی کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کتاب ہی نہیں تھی، وہ ایک پوری تاریخ ہے، اور 3 سال ہونے کو ہیں جس طرح کی پذیرائی رقص آوارگی کو ملی اور جو مل رہی ہے اور انشاءاللہ جو ملتی رہے گی، یہ کسی عام کتاب کے حصے میں نہیں آتی۔ اور بالکل اس میں جو اصل چیز ہے وہ شاہ صاحب کا کلام، جو جس کی وجہ سے انہیں شاعر جمال کا جو ہے وہ لقب عطا ہوا، وہ ایسے نہیں ہو گیا، وہ کلام ایسا ہے کہ جو صدیوں قائم رہنے والا ہے، صدیوں سلامت رہنے والا ہے اور زندہ رہنے والا ہے۔ اس کلام کی ایک خوبصورتی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو عام بچہ بھی جو ہے وہ پڑھ کے سمجھ سکتا ہے، اور اس کی جو بہترین انداز میں اس کی جو سیٹنگ کی گئی ہے، انہوں نے ترتیب لگائی، ہم نے تو خیر حصہ ڈالا نا اس میں کہ اس کی ترتیب لگانے میں، اس کو سیدھا کرنے میں، اس کو پبلشر تک پہنچانے میں، وہ ماورا والے خالد شریف صاحب نے ماشاءاللہ چھاپی، اور انہوں نے بھی کمال اس میں اپنے ہنر کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ اور آج تک میں 96 سے
پبلشنگ کے کام سے وابستہ ہوں. سخنگر کا ادارہ ابھی بنا ہے, تو میں نے کبھی کسی کتاب کی اتنی پذیرائی نہیں دیکھی جتنی کہ رقص آوارگی کو ملی. آج بھی ہمیں موصول ہوتے ہیں آرڈرز, اور کہیں سے کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو یقین کیجئے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کتاب کو کہاں سے پیدا کیا جائے. اور میں شاہ صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ اس کا اب جو ہے وہ ایک اور ایڈیشن جو ہے وہ بہت جلد آ جانا چاہیے, تاکہ جو تشنگی ہے نا لوگوں میں, بالکل اس کو بالکل. سیراب کرنے کا بندوبست ہو. ٹھیک ہے نیر بھائی, بہت آپ نے اچھے طریقے سے رقص آوارگی کو اور رقص آوارگی کے خالق کو کور کیا, اور ماشاء اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو جو پذیرائی ملی وہ بڑی فقید المثال تھی. تو اب بے شک. اس جو محفل کا فارمیٹ ہے وہ یہ ہے نیر بھائی کہ شرکا جو ہے نا وہ تقریباً تمام شاعری ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ شاعری کرتے ہیں, اور یہ ابھی رخ کسی نے, الطاف بھائی نے بھی نہیں بتایا, لیکن یہ کہ یہ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ خود بھی بہت اچھے شاعر ہیں. اور میں نے ان کے جو گن دیکھے تھے وہ سید عبدالستار مفتی صاحب کے طرح مصرع پر جب ان کا کلام دیکھا تھا تو اس دن سے ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات ہیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں, اور خصوصاً چلو. مزاحیہ شاعری میں ان کی بڑی ہی یعنی متاثر کن تھی. ایسی کہ آج کل جو ایک ٹرینڈ چلا ہے نا نیر بھائی, وہ یہ ہے کہ مزاحیہ شاعری کے نام پر لچر اور بیہودہ موضوعات کو لا کے لوگ شاعری کرتے ہیں, جبکہ آپ کی لطائف کو شاعری میں منظوم کیا جا رہا ہے. بالکل آپ کی شاعری میں وقت کے جو مسائل ہیں, جو ہمارے یعنی معاشرے کے ایسے مسائل جو ناسور کا سا انداز اختیار کر گئے ہیں, اور آپ اس کو بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے لطیف انداز میں اپنی شاعری کا حصہ بناتے ہیں. میں نے آپ کی جزاک جو اللہ. مزاحیہ شاعری جو پڑھی اس لحاظ سے مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار کم از کم نیر بھائی کی شاعری میں وہ چیز ہے جو لوگ چاہتے ہیں. وگرنہ بہت آپ کو شکریہ. اس محفل میں بہت سے اس لائن میں لوگ نکل آئیں گے جن کو پذیرائی تو لوگوں کی شاید مل جاتی ہے, لیکن وہ کلام میں وہ جو ایک ہونا چاہیے اس کا یعنی جو اردو شاعری میں لوگوں کو درکار ہے ایک چیز, وہ نہیں مل پاتی, اور وہ بے کم شک. شعراء کے حصے میں آتی ہے. اور آپ ماشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں, میں اس کی بھی بڑی تعریف کرنا چاہوں گا اس موقع پہ. تو سب سے پہلے اب میں یہ ہے, چونکہ ناظم میں ہوں اس محفل کو چلانے کا, تو پہلی غزل میں پیش کروں گا, اس کے بعد نیر بھائی اپنا کوئی کلام پیش کریں گے, اور پھر الطاف بھائی سے ہم 2 یا 2 سے زیادہ غزلیات سننا چاہیں گے, اور اس کے بعد پروگرام اینڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی جی. بسم اللہ. تو سر بسم اللہ. بسم اللہ. ایک اپنے الطاف بھائی عمیر اجمی جو ہے اس کا ایک بڑا مشہور مصرع تھا کہ نکال لایا ہوں, ایک شعر ہے اس کا کہ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ, جی اب جی اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے. جی جی تو میں نے اسی یعنی بحر میں اسی وزن میں ایک غزل کہی, تو آپ نے کبھی سنی نہیں, لیکن آپ سب کی سماعتوں کی نظر جی بسم اللہ. کہ سنیے گا کہ یہ زام سارے بتانے دل کا نکالنا ہے. ہوں. یہ زام سارے بتانے دل کا نکالنا ہے, حرم کدے سے منات و عزا نکالنا ہے. واہ اللہ واہ واہ اللہ. واہ 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 حرم کدے سے منات واہ. و عزا نکالنا ہے, اور کہیں وہ اس آئینے کی تہ میں چھپا ہوا ہے. واہ. کہیں وہ اس وہ اس آئینے آئینے کی کی تہ تہ میں میں چھپا ہوا. چھپا ہوا ہے, مجھے وہ اپنا شروع کا چہرہ نکالنا ہے. واہ 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 واہ. مجھے وہ اپنا شروع کا شروع چہرہ کا چہرہ نکالنا ہے. اور شعر سنیے گا کہ ہنر مجھے یہ شناوری سے ہی سیکھنا ہے. واہ. ہنر مجھے یہ شناوری شناوری سے سیکھنا ہی ہے. سیکھنا ہے, بہت سے قطروں سے مل کے دریا نکالنا ہے. بھائی واہ 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 واہ. مفتی صاحب بہت سے کمال ہے, دوبارہ پڑھیے. ہنر مجھے یہ شناوری سے ہی سیکھنا ہے, بہت سے قطروں سے دریا. مل کے دریا نکالنا ہے. واہ 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 واہ. اور یہ قرض, یہ الطاف بھائی آپ کی نظر ہے کہ یہ قرض دیدار, الطاف بھائی جی بسم اللہ. جی یہ قرض دیدار بھی شب عید فرض ٹھہرا.
واہ یہ قرض دیدار بھی شب عید شب عید فرض ٹھہرا، مجھے تو اس وصل کا بھی فطرہ نکالنا ہے۔ واہ واہ بھائی واہ 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 واہ، کیا مجھے تو اس وصل کا بھی فطرہ فطرہ نکالنا، نکالنا ہے، اور تمہارے نینوں کا جام پہلے بنا تو لوں پھر، ہوں، تمہارے نینوں کا جال جام پہلے جام بنا تو پہلے لوں پھر، بنا تو، واہ کشید کرنا ہے قطرہ قطرہ نکالنا ہے، واہ بھائی واہ واہ بہت واہ اعلیٰ۔ واہ واہ، کشید کرنا ہے قطرہ 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 نکالنا ہے۔ نکالنا ہے، اور اب یہ شعر ہے جو جس کی وجہ سے مجھے یہ غزل اچھی لگتی ہے، آپ کی جی نظر نیئر بھائی اور الطاف بھائی، کہ جی بسم اللہ، بہت ہی مبہم ہیں ہوں، اور دھندلے سے حرف سارے، ہوں، واہ، بہت ہی مبہم ہیں اور اور دھندلے سے حرف دھندلے سارے، سے حرف سارے، جی جی اسی سے شہر غزل کا نقشہ نکالنا ہے، واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اسی اچھے، سے شہر غزل کا نقشہ نقشہ نکالنا، نکالنا ہے، اور میری نماز حیات جانا قضا ہوئی ہے، میری واہ واہ نماز واہ واہ، میری حیات نماز جانا میری نماز حیات جانا قضا ہوئی قضا ہے، ہوئی ہے، اٹھاؤ انگلی مہر ادا کا نکالنا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھے، اٹھاؤ انگلی مہر ادا کا نکالنا ہے، اور سنیے گا کہ مقام الفت میں آ گیا ہے وہ مرحلہ بھی، ہوں، مقام الفت میں آ گیا ہے وہ مرحلہ بھی، واہ، نہیں ہے دل سے جسے نکالنا ہے، بھائی واہ واہ واہ، واہ واہ، مقام بہت اچھے، الفت میں آ گیا ہے وہ مرحلہ بھی، ہوں، نہیں ہے دل سے جسے ہوں، نکالنا ہے، اور یہ سنیے گا کہ یہ اسی طرز کا ایک شعر ہوا جو پہلے میں نے کہا کہ نکال لایا ہوں ایک دریا سے ایک قطرہ، واہ واہ واہ، کیا کہنا، نکال لایا ہوں ایک دریا سے ایک ایک قطرہ، قطرہ، یہی وہ قطرہ ہے جس سے دریا نکالنا ہے، کیا کہنا، کیا بھائی کہنا، واہ واہ، کیا بات ہے یہی کیا کیا وہ بات بات ہے، قطرہ ہے جس جس سے سے دریا دریا نکالنا، نکالنا ہے، اور ہے، شعر سنیے گا کہ یہی تو کھا کھا کے قوم کو آدھا کر گیا ہے، ہوں، ہوں، یہی تو کھا کھا کے قوم قوم کو کو آدھا آدھا گیا کر ہے، گیا ہے، مجھے دلوں سے یہ خوف سارا، نکالنا ہے، نکالنا، نکالنا ہے، کیا کیا مجھے بات ہے دلوں سے کیا بات، یہ خوف سارا نکالنا ہے، نکالنا ہے، اور نیئر بھائی آپ کے مزاج کا شعر ہے کہ بسم اللہ، سنا ہے شیطان پھر سے مجلس میں کہہ رہا تھا، آہا، واہ، سنا ہے شیطان پھر پھر سے سے مجلس میں کہہ رہا مجلس تھا، میں کہہ رہا تھا، دل مسلمان سے نام رب کا نکالنا ہے، نکالنا ہے، واہ 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 واہ، بہت دل اچھے، مسلمان سے نام رب کا نکالنا، نکالنا نکالنا ہے، ہے، اور یہ تھا کہ ملا تھا ہوں، اقبال جس خودی سے ہوں، وہ کھو گئی ہے، ہوں، واہ 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 واہ، ملا تھا اقبال جس جس خودی سے خودی سے وہ کھو گئی ہے، کھو گئی ہے، اسی خودی کو وجود خود سے نکالنا ہے، بہت اچھا، واہ واہ واہ، اسی خودی کو زبردست، وجود وجود خود خود سے سے نکالنا نکالنا ہے، ہے، ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ گڑھے میں توبہ کے دفن کر دوں گناہ سارے، ہوں، گڑھے گڑھے میں میں توبہ توبہ کے گڑھے دفن میں کر دوں توبہ کے گناہ، دفن کر دوں گناہ سارے، ہوں، واہ واہ، بدن کدے سے یہ ڈھیر سارا ہوں، نکالنا، نکالنا ہے، واہ 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 واہ، ہوں، اور آخری شعر ہے اس کا کہ ہے ریگ زارے غرور مفتی کی ٹھوکروں میں، واہ، ہے ریگ زارے ہوں، غرور، غرور مفتی کی ٹھوکروں میں، یہیں سے چشمہ عجز یارا ہوں، نکال، نکالنا ہے، واہ واہ کیا واہ واہ، بات، یہیں سے زبردست، یہیں سے چشمہ عجز یارا نکالنا ہے، نکالنا ہے، اور میں نے آپ کو کہا کہ یہ زام سارے بتانے دل کا نکالنا ہے،
حرم قدے سے منات عزا نکالنا ہے۔ نکالنا۔ تو وہی بات دوستو اب یہ ہے ہمارے ناظرین کے لیے، چونکہ ہمارے دوست نیر بھائی بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ یعنی مرنجا مرنج شخصیت کے مالک ہیں ان کی۔ الطاف بھائی نے بھی آپ کو بتایا کہ ہماری تنظیم کے میڈیا ایڈوائزر بھی، کالم نگار بھی، اور سخنور بھی، اور اب تو کتابوں کی اشاعت کا مسئلہ بھی ہے، اور دینی لحاظ سے بھی ابھی آپ کو ان کی انشاءاللہ کس دن ان کے ساتھ ایک الگ سے نشست ہوگی جس میں ان کی ساری باتوں پہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہائی لائٹ ہم کریں گے۔ تو اس وقت میں چاہوں گا کہ وہ ایک غزل یا نظم یا جو بھی سنانا چاہیں ہمارے ناظرین کی نظر کریں۔ جناب نیر صدیق صاحب۔ جی جناب۔ جی نیر بھائی، مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا کوئی اس میں آپ کو پتا ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کا تھوڑا سا سلسلہ ہو جاتا ہے، تو کچھ نامعلوم افراد درمیان میں شاید آ جاتے ہیں، نامعلوم جو ہے ڈیفیکلٹیز ٹیکنیکل جو ہے نا وہ بیچ میں آ جاتی ہیں، تو وہ آئی ہے میرے خیال میں یوں کرتا ہوں۔ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے مجھے آواز۔ چلے تو پھر آپ بالکل اپنا جو ہے وہ انشاءاللہ آ جائیں، ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ جی آپ اپنا کلام جی سنائیں۔ بالکل جی 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 عرض کیا ہے جناب کہ وہ میرے شوق کو میرے یوں شوق، اشتعال دیتا ہے، اچھا وہ میرے شوق کو یوں اشتعال دیتا ہے، پکا کے مرغ سٹیٹس پہ ڈال دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات ہے۔ پکا وہ کے میرے شوق کو یوں اشتعال دیتا ہے، پکا کے مرغ سٹیٹس پہ ڈال دیتا ہے، گسڑ مسڑ کے میں گھستا ہوں اس کی محفل میں۔ واہ 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 واہ، گسڑ مسڑ کے میں گھستا ہوں اس کی محفل میں، وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے پھر سے نکال دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بھائی بڑا کیا پیارا شعر۔ بات ہے، وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے پھر سے نکال دیتا ہے۔ گسڑ مسڑ کا جواب نہیں، پھر گسڑ پڑھو گا، مسڑ ڈھونڈ ڈھانڈ پھر دونوں پڑھو۔ کا استعمال کیا خوبصورت ہوا ہے۔ یہ پھر پڑھے ہیں۔ جی جناب گسڑ مسڑ کے میں گھستا ہوں اس کی محفل میں، وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے پھر سے نکال دیتا ہے۔ اور کبھی میں جرت اظہار کر تو لوں لیکن، کبھی میں جرت اظہار کر تو لوں لیکن، وہ ایک ہاتھ سے کسبل نکال دیتا ہے۔ اچھا کسبل، کیا بات ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے کسبل نکال دیتا ہے۔ وہ خود کراچی میں بیٹھا لگا کے ہیٹر ہے۔ اچھا، وہ خود کراچی میں بیٹھا لگا کے ہیٹر ہے، مجھے لوکیشن قطب شمال دیتا ہے۔ اچھا قطب شمال، مجھے لوکیشن قطب شمال دیتا ہے۔ غور کرو، ہماری مجھے لوکیشنیں بہت کیا پیارا ہے، کہنے، مجھے لوکیشنیں قطب شمال دیتا ہے۔ جیو نیر صدیقی، کیا بات ہے، سبحان اللہ بھائی۔ اور ہماری جیب کی پرچی میں وہ نہیں ہوتے، ہماری جیب کی پرچی میں وہ نہیں ہوتے، ہماری جیب کی پرچی میں وہ نہیں ہوتے، ہمیشہ پرچے میں ایسے سوال دیتا ہے۔ یار کیا کہنے ہیں پاکستان کی، آپ نے نا پورے سسٹم کی جو کمزوریاں ہیں نا اس کو کیا خوبصورت رنگ میں پیش کیا۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ جی جی ارشاد بھائی۔ نہیں اب عیدیو چھیپا ادھر کبھی آئے، یہ جب بھی دیتا ہے مرغے کی کھال دیتا ہے۔ نہیں اب عیدیو چھیپا ادھر کبھی آئے، یہ جب بھی دیتا ہے مرغے کی کھال دیتا ہے، اور امیر وقت کو
امیر وقت کو کہتا ہے قوم کا خادم، امیر وقت کو کہتا ہے قوم کا خادم، وہ شوق کیسی غضب کی مثال دیتا ہے، واہ 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 واہ، وہ شوق کیسی غضب کی مثال دیتا ہے، اور مجھے تو شوق تھا بن آؤں ٹائٹینک، ہاں مجھے مجھے تو شوق تھا بن کے دکھاؤں ٹائٹینک، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، اچھا واہ 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 واہ، مجھے تو شوق تھا بن کے دکھاؤں ٹائٹینک، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، اور میں ایک لمحے میں نیر وہاں پہنچتا ہوں، ایک لمحے میں، ناشتہ چھوڑ کے بھی، میں ایک لمحے میں نیر وہاں پہنچتا ہوں، مشاعرے کی جہاں کوئی کال دیتا ہے، کیا حسب حال آ گیا بھائی، یہ تو حسب حال ہو گیا. ہاں مشاعرے کی جہاں کوئی کال دیتا ہے. واہ 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 واہ. تو جناب اب ہم منتظر ہیں آپ کی طرح سید الطاف بخاری صاحب کے ان کے کلام میں با جمال سے. یہ تھے جناب ہمارے نیر بھائی، انہوں نے بہت ہی خوبصورت، اور میں نے جیسا کہ کہا آپ نے جو ہے نا، ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ صحیح جو مشاعرے کا ایک رنگ ہوتا ہے نا، جس میں سنجیدہ بھی شاعری ہوتی ہے آپ کو، اور حالات حاضرہ کے دکھوں کا بھی اسے کور کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے چہرے پہ مسکرانے کا عظیم کام بھی کیا جاتا ہے. تو وہ تینوں فلیور اس کے اندر آ گئے ہیں، یعنی آپ نے وہ بھی کر دی. اور اس کے بعد جو ہے الطاف جو ہے نا، الطاف کی شاعری میں یعنی جمال تو ہے ہی، اب تو مجھے جلال بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی شاعری میں جلال بھی آ جاتا ہے، اور جب اسے وہ بلکہ وہ غزل میں چاہوں گا یہ سنا دیں جلال والی بھی جمال کے ساتھ ہی. تو سر اب فی الحال ہم آپ کی طرف یار لوٹ رہے میں ہیں. آتا ہوں، اصل میں اب شاعری ویسے بنتی نہیں ہے، جتنی اچھی شاعری اب ہو چکی ہے. مطلب ہے کہ پہلے تو آپ کی غزلیں کمال، اور اوپر سے جناب نیر صدیقی صاحب نے دیکھو نا شاعری میں وہ سارے اندر کی باتیں بھی کر دیں. تو اس کے بعد بہرحال رسم ہے، لیکن میں بہرحال جو بھی سامنے آتی ہے اب وہ غزل ایک پیش کرتا ہوں. ارشاد. تو میرے لب پہ جو حرف سوال آ گیا، میرے لب پہ جو حرف سوال آ گیا، ان کے چہرے پہ رنگے ملال آ گیا. واہ 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 واہ. اور حسن بخشا ہے تجھ کو میری آنکھ نے، واہ 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 واہ، بخشا ہے کیا تجھ بات کو ہے. میری آنکھ نے، چھین لوں گا کبھی جو جلال آ گیا. جلال آ گیا. واہ 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 واہ، جلال آ گیا جی، آ گیا. واہ واہ، شاعر جمال پہ بھی جلال آ گیا جی. اور عرض کیا ہے کہ بات پہلی سی شاید نہ باقی رہے، واہ، بات پہلی سی شاید نہ باقی رہے، ایک بار آئینے میں جو بال آ گیا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے یار، بہت اچھا. اور عشق لے کے چلا سوئے منزل مجھے، واہ، عشق لے کے چلا سوئے منزل مجھے، عقل کو راستے میں زوال آ گیا. اچھا، عشق لے کے دوبارہ پڑھیے. چلا سوئے منزل مجھے، ہاں، خرد کو راستے میں عقل، راستے میں زوال آ گیا. واہ اور واہ واہ، ایک شعر کہ ایک پتھر پہ اگتے ہوئے پھول کو، اچھا، ایک پتھر پہ اگتے ہوئے پھول کو دیکھ کر بس تمہارا خیال آ گیا. واہ 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 واہ، کیا بات. اور چھین کر آنکھ اذن زیارت ملا، صحیح. واہ واہ واہ، چھین کر آنکھ اذن زیارت ملا، بعد مرنے کے حکم وصال آ گیا. کیا بات ہے، کیا واہ بات. واہ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے. اور ایک شعر نیر صاحب کہ ان کے چہرے پہ بھی آج مسکان ہے، ان کے چہرے پہ بھی آج مسکان ہے، سینہ سنگ میں بھی ابال آ گیا. واہ 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 واہ، سینہ سنگ میں بھی ابال آ گیا. ابال آ گیا. اور خواہشیں خواب
کاغذ پہ بکھرا دیے. کیا بات ہے. خواہشیں خواب کاغذ پہ بکھرا دیے. شاعری میں مجھے یہ کمال آ گیا. واہ 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 واہ، کیا کہنا شاید، زبردست. خواہشیں خواب کاغذ پہ بکھرا دیے، شاعری میں مجھے کمال آ گیا، اور غم کی بارش میں الطاف زندہ رہا، ایک تصور تھا جو بن کے ڈھال آ گیا. بہت اچھا. واہ 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 واہ، بہت اچھا. میرے لب پہ جو حرف سوال آ گیا، ان کے چہرے پہ رنگے ملال آ گیا. ہاں جی، بہت اچھا. میں چاہوں گا یہاں پہ نیر بھائی، الطاف، شاید آپ نے بھی سنی ہو، پاکستان میں ایک بڑی غزل معروف ہوئی تھی کہ سوال یہ ہے، جواب یہ ہے، میرا خیال ہے. تو اس پر جو ہے الطاف نے اسے بڑے خوبصورت انداز میں یعنی لکھا ہے، اور مجھے بڑی پسند آئی. تو میں چاہوں گا کہ وہی آج جو ہے دوسری غزل ان کی وہ ہو جائے. چلے میں وہی سناتا ہوں. وہ تو تازہ ہی غزل ہے، اور اس وقت میرے سامنے وہ لکھی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں. جی جی جی. تو اس کا وہ کیا تھا، میں جلتے موسم میں کیسے رم جم کے گیت گاؤں، سوال یہ میں جلتے موسم میں کیسے رم جم کے گیت گاؤں، سوال یہ ہے. خزاں کی رت میں گلاب لہجے میں کیا سناؤں، سوال یہ ہے. خزاں کی رت میں گلاب لہجے، اور یوں ظلم سہ کر خاموش رہنے کی خو نہیں ہے میرے لہو میں. بہت اچھا. یوں ظلم سہ کر خاموش رہنے کی خو نہیں ہے میرے لہو میں. میں کیا شاہ جی تسی سید تے نہیں ہو؟ یہی تھا نظر میں. صحیح ہے. سناؤ. میں کیوں نہ باطل کے آگے آواز حق اٹھاؤں، سوال یہ ہے. اور وہ گھاؤ سارے چھپا لیے ہیں جو تن بدن پر لگے ہوئے تھے. وہ گھاؤ سارے چھپا لیے ہیں جو تن بدن پر لگے ہوئے تھے. جو زخم آنکھوں میں آ گئے ہیں کہاں چھپاؤں، سوال یہ ہے. بہت اچھا. اور حصار میں ہے فلک بھی سارا، زمین ساری افق بھی سارا. ایاز صاحب یہ شعر ذرا سنیے. بالکل ارشاد، میں ہمتن گوش ہوں. اور یہ اسی طرح سنیے جس طرح میں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. کہ حصار میں ہے فلک بھی سارا، زمین ساری افق بھی سارا. مجھے بتاؤ میں کن فصیلوں میں در بناؤں، سوال یہ ہے. کیا کہنا ہے. مجھے بتاؤ میں کن فصیلوں میں در بناؤں، سوال یہ ہے. ٹھیک. اور عرض کیا ہے کہ جو وقت اپنی سماعتوں کو ہی کھو چکا ہو وہ کیا سنے گا. جو وقت اپنی سماعتوں کو ہی کھو چکا ہو وہ کیا سنے گا. جواب سارے بکھر چکے ہیں میں کیا سناؤں، سوال یہ ہے. خزاں کی رت میں گلاب لہجے میں کیا سناؤں، سوال یہ ہے. میں جلتے موسم میں کیسے رم جم کے گیت گاؤں، سوال یہ ہے. کمال ہے شاہ جی، ماشاء اللہ. ناظرین کرام، اصل میں میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو میں بہت ایکسٹینڈ کروں، لیکن ابھی چونکہ یہ پہلا پروگرام ہے اور میرا خیال ہے اس کی 40 منٹس کی لمٹ ہے، چونکہ 38 منٹ ہو چکے ہیں، تو بلکہ 39واں منٹ شروع ہو گیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس سلسلے کو ہم مزید آگے بھی بڑھائیں گے. آج ہمیں مہمان یعنی اس معینہ وقت میں میسر نہیں آ سکے. میری خواہش تھی کہ پاکستان بھر میں ان کے چاہنے والے ہیں الطاف بھائی کے، تو ابھی یہ نہیں بس اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناظرین کو بھی میں یہ بتا دیتا ہوں کہ سید ایاز مفتی جو کہ انجمن تقدیس ادب کے چیئرمین ہیں، یہ ہمیشہ کی طرح جب کوئی تجربہ کرتے ہیں یہ میرے پہ ہی کرتے ہیں.
تو چونکہ انہوں نے مطلب شروع کیا ہے تو ہم ان کی کامیابی کے لیے مبارک باد دیتے ہیں اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. بلکہ میں اس میں یہ ایڈ کروں گا، ہیوسٹن والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے نا یہ میرے تجربات میں سے ایک تجربہ ہے. اور جی وہ ایک جو ٹائم تھوڑا رہ گیا کہ وہ بچہ جو دکان کے باہر بیٹھا رو رہا تھا نا، تو کسی نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو، تو اس نے کہا کہ وہ میرے باپ نے ایک نیا صابن بنایا ہے، تو ہر گاہک کو دکھانے کے لیے جو ہے نا میرا منہ دھو کے دکھاتا ہے. صحیح. تو دیکھیے آپ اتنی مختصر سی تیاری میں بھی ان کا چہرہ کیسے نکھر کے سامنے آیا ہے، یہ ناظرین کی نظر ہے. تو ہم اجازت چاہیں گے انشاءاللہ پھر دوسرے پروگرام میں آپ کے ساتھ کسی وقت انشاءاللہ اگلے ویک حاضر ہوتے ہیں. اور نیر بھائی آپ کا بہت شکریہ. الطاف بہت بھائی شکریہ. آپ کا اس اچانک نوٹس پہ آنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جزاک انشاءاللہ دوبارہ اللہ حاضر ہوگی. اللہ حافظ. اس کے ساتھ ہی بزم ایاز مفتی کے منتظم سید ایاز مفتی، بزم ایاز مفتی کو میں پیش کرتا ہوں. اجازت دیجیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.